अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को, बरदरान इस्लाम को और पाकिस्तानी भाइयों को और बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और साथ ही रमज़ान करीम की मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह करीम में चूँकि कुरान मजीद भी उतारा और ये महीना अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों, बरकतों और इनायतों को समेटने का महीना है। ये मग़फ़रत का महीना है, ये रहमत का महीना है, ये जन्नत को हासिल करने का महीना है और दोज़ख की आग से अपने आप को बचाने का माह मुबारक है। तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को मैं इस महीने की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस माह करीम की तमाम तर बरकतें और रहमतें हमें समेट कर हर साल की इस दफ़ा भी रमज़ान करीम की रोज़े रखने की और सहर व इफ्तार का इंतज़ाम करने की और भूख और तकलीफ़ जो अपने इर्द गिर्द माशरे में मुस्तहिक अफराद हैं उनकी देखभाल करने की, और ख़ुसूसन इस मौसम में जो कि इस वक्त कोविड-19 जिसे कहा जाता है कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़ 19 का नाम दिया जा रहा है। इस मूज़ी मर्ज़ की वजह से जो परेशानियाँ उम्मत मुस्लिमा को, आलम इंसानियत को जो पेश आई, अल्लाह तबारक व तआला उसमें हम तमाम को अपना अपना हिस्सा डालकर इस मुश्किल घड़ी से अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को भी निकालने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और साथ ही हमें दुआ करनी चाहिए कि तमाम आलम इंसानियत जो है अल्लाह तबारक व तआला इस पर रहम फ़रमाए और अपने हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनके तुफ़ैल हमें इस मूज़ी मर्ज़ से निजात दिलाए और एक दफ़ा फिर दुनिया का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो दोबारा बहाल हो और तमाम चेहरों पर, इंसानों के चेहरों पर मुसरतें नज़र आएँ। और अल्लाह करीम यकीनन एक बहुत बड़ी आज़माइश है और एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से हम पर शायद हम ही बहैसियत मुसलमान हम ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं, क्योंकि अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर जो ज़िम्मेदारियाँ डाली हम उसको शायद उदा बरा सही तरीके से नहीं हो पाए। और ये आज़माइश बिलखसूस मुसलमानों के ऊपर और बिलअमूम तमाम आलम इंसानियत के ऊपर आप देख रहे हैं, तो मुसलमान का किरदार इसमें और ज़्यादा अहम हो जाता है। और मुसलमान का है किरदार इसलिए अहम हो जाता है कि अगर हम बाकी मकातिब फ़िक्र को या बाकी मज़ाहिब को देखें, बाकी अदियान की तरफ या बाकी लोगों के बिलीफ्स को हम देखें, तो उनके अंदर एक चीज़ जिस चीज़ का फुक़दान पाया जाता है वो फ़ेथ है, मतलब ईमान और अक़ीदे की जो ताकत है वो बाकियों की निस्बत मुसलमानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहा जाए तो वो बहुत मज़बूत है और उसकी जड़ें बहुत मज़बूत हैं। और नबूवत के सिलसिले से ये चूँकि वाबस्ता है और वही के सिलसिले से वाबस्ता है, आसमानी किताबों से, रसूल और अंबिया और औलिया के निज़ाम से वाबस्ता है, तो हम लोग ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जाते हैं कि इस दुख और मुसीबत और परेशानी की घड़ी में एक ऐसी एग्ज़ाम्पल, एक ऐसी मिसाल पेश करें तमाम आलम इंसानियत के लिए जिसको देख कर लोग ये कहें कि वाकई में कि देयर इज़ समथिंग विच वी कॉल फेथ, देयर इज़ समथिंग विच वी कैन से अ कंप्लीट कोट ऑफ लाइफ, देयर इज़ समथिंग which can rescue humanity from under such circumstances and disasters। तो वो एक चीज़ जो मुझे देखना चाह रहा था कि हमें नज़र आनी चाहिए आलम इस्लाम के अंदर, उस चीज़ का थोड़ा सा फुकदान होता जा रहा है। उस चीज़ को हम सही तरीके से शायद अपने ईमान को हम महसूस नहीं कर पाए, या शायद हमें एक ऐसी आजमाइश में हम पड़ें तो हमें अब लग रहा है कि हमारा जो ईमान है इस्लाम के ऊपर और मुसलमान की हैसियत से वो कितना मज़बूत है, क्या उसकी डायरेक्शंस हैं, बिलीफ जो है वो अगर कहा जाए कि ब्लाइंड नहीं होता। यकीनन इस्लाम जो है इट्स नॉट अ ब्लाइंड रिलीजन, बल्कि अल्लाह ताला ख़ुद कहता है कि सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजून, कि अल्लाह तबारक व तआला तो उन लोगों की मज़म्मत करता है जो कि आँख तो रखते हैं देखते नहीं, कान तो रखते हैं सुनते नहीं, अक़ल तो रखते हैं सोचते नहीं। तो ये उन लोगों का मज़हब नहीं है। यकीनन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने आँख दी सोचने के लिए, कान दिए सुनने और समझने के लिए, और अक़ल दी चीज़ों को एनालाइज़ करने के लिए। तो हमारे अंदर तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक हमारी असास, हमारी बुनियाद और अल्लाह से जो हमारी वाबस्तगी है, अल्लाह ताला के जो हमसे चाहते हैं वो यही चीज़ है कि हम
چیزوں کو انالائز کریں، چیزوں کو سوچیں اور اس کا حل نکالیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز ہمیں اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت عالم انسان اسلام کے اندر، وہ مجھے وہ فیتھ کی وہ جو طاقت ہے، ایمان کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، عقیدے کی جو طاقت ہے، وہ ہمیں تھوڑی سی کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ خصوصاً میں یہ اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان میرے جو بھائی ہیں عالم اسلام اس وقت جو تمام مکاتب فکر جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان تمام نے مساجد کے اندر جانا پھر ایک کوشچن مارک لگا دیا ہے کہ مساجد میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اور اجتماع ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں ایک چیز تو ہمیں انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ انسان انڈر وٹ ایور سرکمسٹانسز انسان کی، کیونکہ جب ہم دین الہی کی بات کرتے ہیں، اس نظام کی بات کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہم پہ اتارا، اور جس کے اندر انسان کی اپنی ذاتی رائے کی کوئی اہمیت نہیں دی اسلام نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوڈ آف کنڈکٹس بتا دیے کہ یہ چیزیں ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ہر حال میں ہر کیفیت میں لازم اور ملزوم ہے۔ اور ساتھ میں وہ چیزیں بھی ہمیں بتا دی کہ ہاں اگر چھوٹ کس ایریا میں دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں بتاؤں گا کہ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ الصلاۃ عماد الدین، وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز ادا کرو، نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم کرو۔ اور پھر جماعت کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوص بھی، کیونکہ قرآن کے اندر بھی ہے وارکعوا مع الراکعین، کہ جماعت کا تم نظام کرو، جماعت رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ایک جماعت کا یا اجتماع کا ہمیں ایک کانسیپٹ بھی ملتا ہے اسلام نے، چونکہ نماز کے لیے جماعت کا نظام اور جماعت کے لیے مسجدوں کا نظام اسلام نے وضع کیا، اور یہ مسلمانوں کی بینگ اے مسلمان کی سب سے بڑی اگر نشانی میں اگر کہا جائے تو وہ بیسکلی نماز ہے اور جماعت کا قائم ہونا ہے، اذانوں کا ہونا ہے، مساجد کا آباد ہونا ہے۔ یہ مسلمانوں کی اور ایک اسلامی ریاست کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی انسان سفر میں ہے، کوئی انسان بیمار ہے، کوئی انسان کسی ایسی تنگی یا مشکل کا شکار ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچ سکتا، تو وہ اپنی جگہ پہ نماز پڑھے۔ اور امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چھوٹ رکھی جو باقی کسی امت کے ساتھ کو شاید نہیں دی گئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری روح زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد قرار دے دیا، کہ مسلمان جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے وہ جگہ اس کے لیے مسجد قرار پائی، وہ اس جگہ پہ نماز جماعت کا بھی انتظام کر سکتا ہے، بجماعت نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ دین کے نظام کو قائم رکھنا ہوتا ہے آبادیوں کے اندر، ریاست کے اندر، تو مساجد کا ظاہری بات ہے ایک نظام انسان کو وضع کرنا پڑتا ہے، اور اس میں مساجد کے اندر مسلمانوں کی روزمرہ کی عبادات اور جمعہ اور جماعت قائم ہوتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی بیمار ہے نہیں جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ رکھی، لیکن اس کے لیے چھوٹ مسجد میں نہ جانے کسی وجوہات کی بنا پہ، جیسے کہ سیلاب کی وجہ سے، یا رستہ آپ کا بہت گندا ہے، آپ وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے، آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، وہاں دوبارہ طہارت آپ حاصل نہیں کر سکیں گے، مسجد آپ نہیں جائیں گے، آپ نابینا ہیں کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے، آپ زخمی ہیں، آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کسی دوسرے کو لگنے کا اندیشہ ہے، آپ کے اس کے لیے کیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک جس طرح سے کہا گیا، لیکن نماز کی چھوٹ اس کے لیے نہیں ہے۔ جماعت کی چھوٹ اس کو دے دی، لیکن نماز اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں کے ساتھ پڑھے۔ تو مطلب نماز کی اتنی زیادہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت بیان کی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم پاک ہے۔ تو جہاں پہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے ہمیں وہاں پہ چھوٹ لینی چاہیے۔ اور قرآن کا جو اسلوب بیان جو دین کا بحیثیت طالب علم ایک ہمارا مطالعہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرائض کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ انسان کی گنجائش نہیں رکھتے کہ انسان اپنا کوئی اس کے اندر اجماع کرے، اپنا کوئی قیاس کرے، اپنا کوئی اجتہاد کرے، کیونکہ اگر فرض کے اندر اجتماع کیا جائے، قیاس کیا جائے، اجتہاد کیا جائے تو پھر میرے خیال میں کیونکہ اس فرض کی اہمیت نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن مجید کے اندر اور احادیث شریف کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، حدیث قدسی کے اندر بھی جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی جب وضاحت فرمائی تو وہاں پہ انفرادی رائے کی اور اجتماعی انسانی رائے کی اہمیت وہاں پہ نہیں ہوئی۔ تو ضروری تو ہمیں بھی جو چیز سمجھنے والی ہے یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے بینیفٹ اٹھانا چاہیے جو چھوٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ہمیں اسے چھوٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
اسی طریقے سے ہم روزے کی طرف آتے ہیں تو روزے کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے تو روزے کو قضا کر لے، قصر کر لے، دوبارہ اس کا روزہ رکھ لے۔ خواتین کے لیے ایام مخصوصہ کے اندر بھی روزے کی بھی چھوٹ ہے، نماز کی بھی ان کو چھوٹ ہے، لیکن بعد میں اس کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ فرائض ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اگر اسلام کی کہا جائے تو دیر آر 5 beliefs in Islam and there are 5 practices in Islam. One whosoever who believe in these 5 beliefs and 5 practices, he is called a Muslim. That's a very common definition for to be a Muslim. جس میں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان اور یوم آخرت کے اوپر ایمان۔ یہ بلیفز ہو گئے۔ اور 5 پریکٹسز کی ہم بات کرتے ہیں، کلمہ شہادتین، صلاۃ الخمسہ، صوم رمضان، زکوٰۃ المال، حج البیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، آخری نبی ان کو ماننا۔ اس کے بعد صلاۃ الخمسہ، 5 وقت کی نماز پڑھنا، صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس کے بعد زکوٰۃ المال، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، صدقات و خیرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اس کو ادا کرنا، اور لاسٹ میں حج البیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت کرنا اور حج کو بجا لانا۔ تو یہ تمام ایسی چیز ہے جس کے اندر انسان کی اپنی عقل، انسان کی اپنی دلیل یا لاجکس جسے ہم کہتے ہیں، یا کوئی منطق یا فلسفہ یا اجتماع یا اجتہاد کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر انسان اجتہاد کے ذریعے سے رب کائنات کو نہیں پہچان سکتا، انسان اپنے قیاس کے ذریعے سے رب کائنات کو نہیں پہچان سکتا۔ اسی لیے انسان جو نظام ہائے زندگی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی اسکول آف تھاٹ، جو قرآن کا ہے، جو تھاٹ ہے، قرآن کا جو علم الہی ہے، اس کے مطابق جو زندگی کے لیے ہمارے لیے کوٹس دیے گئے ہیں، اس کو اجماع کے ذریعے سے، اجتہاد کے ذریعے سے کبھی بھی نہیں لا سکتا، اس کو نہیں سمجھ سکتا اپنے طور پر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا ذریعہ رکھا اور علم الہی کے ذریعے سے یہ تمام معاملات اور یہ تمام باتیں انسان تک پہنچائی اور انسان کو اس کا پابند بنایا۔ لیکن جو چھوٹس میں نے جس طرح کہا کہ جہاں پہ گنجائش رکھی ہے اجتماع کی، قیاس کی، وہاں پہ انسان کر سکتا ہے۔ اب 2 چیزیں یہاں پہ میں پہلے آپ کو واضح کرنا چلا جاؤں، جہاں پہ ہمیں جس طرح سے دین کا نظام ہم سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے جن چیزوں کی آتی ہے، میں نے عقائد کی اور آپ کو عقائد کی اور اراکین کی بات کی، بلیفز اور پریکٹسز کی بات کی۔ تو بلیفز کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، پریکٹسز کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ اگر ہم اب بات کرتے ہیں پریکٹسز کی، تو جس طرح سے ہم نے نماز کا جو نظام قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے، روزے کا نظام قائم کرنا ہے، تو اس کے اندر ہمیں دین نے کیا چیزیں ہمارے اختیار میں دی ہیں اور کیا چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آ گیا ہمارے اوپر ایز این انڈیویجول یا ایز اے کلیکٹیولی بینگ اے مسلم امہ ہمارے اوپر لاگو ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فرض۔ وہ فرض عین ہوگا تمام انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پہ۔ جیسے کہ نماز فرض عین ہے، عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، یہ بھی فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی کہ جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، حج یہ بھی فرض ہے، اور صاحب نصاب ہے یا صاحب استطاعت ہے یا صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے اندر گنجائش رکھی۔ یہ تو فرض عین ہو گیا ہے، مطلب کہ یہ انفرادی اور اجتماعی طور پر مسلمانوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے جمعہ جماعت، جمعے کی ہم بات کرتے ہیں تو جمعہ بھی فرض عین کی حیثیت ہے اس کی۔ جمعہ پڑھنا تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہے اور جمعے کی اپنی قدر و منزلت ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، وہ بھی مسلمانوں کا ایک اجتماع ہے، اس کو لازم و ملزوم طور پہ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، یہ تو فرائض ہے جس سے چھوٹ ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی طور پہ، جس سے بچنا، جس کو ادا نہ کریں تو ہم گنہگار ہو جاتے ہیں، بلکہ دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ چیزیں آ جاتی ہیں واجب فرض کفائی کی طرف، کہ مطلب وہ تمام امت مسلمہ کے اوپر فرض تو ہیں، لیکن کچھ افراد کی ان کے ادا کرنے سے، کچھ افراد اس کو ادا کریں گے تو کیا ہوگا، مسلمانوں کا فرض ادا ہو جائے گا اور تمام امت مسلمہ گنہگار ہونے سے بچ جائے گی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نماز جنازہ ہے، کسی میت کی نماز کی جنازے کو پڑھنے کے لیے چند افراد کا ہونا کافی ہے، اگر چند افراد نہیں ادا کریں گے تو تمام امت مسلمہ جو ہے اس میں گنہگار ہو جائے گی۔ تو جہاں پہ گنجائش ہے اور کہیں پہ گنجائش نہیں ہے، تو ایک تو یہ چیز ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ بینگ مسلمان ہم کہاں پہ اجماع کر سکتے ہیں
اجتہاد کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتا ہوں میں پوائنٹ کی طرف۔ پوائنٹ اب یہ ہے، جس وقت میں نے سٹارٹ کیا کہ فیتھ اس وقت ہمارا کیا ہے، ایمان کا تقاضا اس وقت ہمارا کیا ہے، ایمان کا سٹیٹس درجہ ہمارا اس وقت کیا ہے۔ دیکھیں تاریخ انسانی کے اندر جو بحیثیت طالب علم میرا اپنا مطالعہ ہے، میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ بڑے بڑے کروشل حالات کے اندر بھی مساجد کے اندر نظام موجود رہا، وہاں پہ اذانیں ہوتی رہیں، جماعت ہوتی رہی انڈر ڈفرینٹ سرکمسٹانسز۔ شاذ و نادر کسی ایسی بستی میں یا کسی ایسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہوگا کہ جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی غیر مذہب کے لوگ قابض ہو گئے، یا کوئی اس طرح کا ایسی کوئی کنڈیشنز آ گئی کہ لوگ مساجد کی طرف نہیں پہنچ سکتے، یا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ظالم جو حکمران تھے، یہ بڑا ایک کامن پریکٹس رہی اسلام مسلمانوں کے اندر کہ خانہ خدا کے اوپر بھی، خانہ کعبہ کے اوپر بھی حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر حملہ کیا گیا، خانہ خدا کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد فاطمی دور کے اندر بھی سلسلہ باطنیہ کے لوگوں نے حجر اسود کو چوری کیا اور 20 سال تک حجر اسود انہوں نے اپنے پاس رکھا، اور بھی صلاح الدین ایوبی نے جو حشیشین جنہیں کہا جاتا ہے، حسن بن صباح کا جو گروپ تھا فرقہ باطنیہ، ان سے اس پتھر کو دوبارہ چھین کر لائے اور خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ تو اس طرح کی بہت سارے اسلام میں واقعات ہیں جہاں پہ حکومت کی وجہ سے، حکومت وقت کی وجہ سے، بادشاہ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی خانہ خدا بیت الحرام میں جانے کی اور مسجد نبی تک میں جانے کی۔ تو یہ لیکن دس از ناٹ این ایگزامپل، اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ اب ظالم تھے، جابر تھے، ان کی وجہ سے کوئی اگر نماز کے نظام میں، جماعت کے نظام میں رکاوٹ آئی ہے تو وہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے نہ تو تاریخ کی میں اس کی کوئی حیثیت ہے، اس کو ہمیشہ مذمت ہی کی جائے گی اور انشاءاللہ اس کی ہمیشہ مذمت ہوتی رہے گی۔ لیکن کسی ایسی وبائی مرض کا ہمیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ جو تھوڑا بہت تذکرہ ملتا ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اس وقت ہم نے بھی تھوڑا سا مطالعہ کیا، اس میں یہ دیکھا کہ طاعون کی بیماری کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی کہ طاعون کی مرض میں ایسا ہو تو پھر آپ کو کیا جائے۔ لیکن ہمیں جب مدینہ شریف کو جب ہم دیکھتے ہیں، مدینہ کی ریاست کو، تو مدینہ کی ریاست میں مسجد نبوی میں ایک دن کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں بھی اور خلفائے راشدین کی جو حیات طیبہ ہے اس کے اندر بھی نماز کا جماعت کا نظام قائم رہا، اور وہاں پہ نماز سے پنجگانہ اور جمعہ جماعت وہاں پہ ہوتی رہی۔ تو کسی بھی حالات میں کوئی ایسی وبائی مرض کا ہمیں وہاں پہ تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن ابھی اس کرنٹ سچویشن کے اندر اگر ہم دیکھیں، تمام امت مسلمہ کو ہم دیکھیں، سعودی عرب سے لے کر تمام عالم اسلام جو اس وقت ہے، انہوں نے مساجد میں جانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں ایک خاص قسم کا طبقہ جو ہے اس وقت اپنے وہ اس وقت منظر عام پر آیا ہوا ہے، اور بڑے شد و مت کے ساتھ اور بڑے لاجکس کے ساتھ اور بڑی انسان دوستی اور بہت ہی سائنٹیفک انداز کے اندر لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مساجد کے اندر آپ جائیں گے تو پھر نامعلوم کیا ہو جائے گا اور مرض پھیل جائے گا، اور پورا ملک جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، ہاسپٹل میں کم پڑ جائیں گے۔ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا را ہم پہ رحم کریں، مرض پھیلنے کی وجہ سے ہم خود، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ تو یہاں پہ میں ایک چیز میں پہلے بھی اپنی کچھ گفتگو میں بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت جس طرح پاکستان کا سینیریو ہے، کوئی ایک گھر میں کم از کم بھی 4 5 6 افراد رہتے ہیں۔ اگر نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے جس میں ماں باپ ہیں اور 2 بچے ان کے ہیں، ایک بچہ ہے، تو ایون دین 3 بچے اس میں رہتے ہیں۔ لیکن مور دین 50% آبادی جو پاکستان کی ہے وہ اسٹل جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے۔ شہری نظام کے اندر میں آ جاتا ہوں تو پاکستان کے اندر اس وقت آپ شہروں میں دیکھیں تو 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ 3 مرلے 4 مرلے 5 مرلے 10 مرلے کے جو گھر ہیں اس کے اندر لوگ رینٹس پہ رہتے ہیں، کرائے پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر فیملیز رہتی ہیں، کم از کم 10 افراد 11 افراد 12 افراد جو 2-3 فیملی سے گھر میں رہتی ہیں، سم ٹائمز دے آر مور دین 30 اور 50 ایون۔ تو وہاں پہ ان کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ گھروں میں بند رہیں گے تو کیا ان لوگوں کے اندر کرونا وہ جو ہے ان کی ٹرانسمیشن نہیں ہوگی؟ کیا وہ لوگ اس سے بچ پائیں گے، یا وہ باہر جائیں گے تو کرونا ان کو لگے گا؟ سیفٹی اپنی جگہ پہ آپ کی۔ اب جو WHO نے جو باتیں بیان کی ہیں، WHO نے بھی یہی کہا ہے کہ کچھ جو SOPs ہیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ SOPs ظاہری بات ہے ہمیں امپلیمنٹس کرنی ہے، جس طرح سے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیگر اس کے اندر ہم اس کو لاگو کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں مساجد کے اندر بھی اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے میں بار بار یہ بیان کرتا رہا ہوں، اور ابھی بھی میرا اپنا بڑا لاجیکل تو نہیں، میرا بلیف جسے ہم کہتے ہیں ڈوگما ہے اس کے اوپر، آئی ایم ویری ڈوگمیٹک اباؤٹ اٹ، کہ مساجد کے اندر جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ جمعہ جماعت سے آپ کسی کو نہیں روک سکتے، ریاست ایون کہ ریاست کی بھی یہ اتھارٹی نہیں ہوتی ہے
ریاست کی بھی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے. ہاں اگر آپ کی جسے ہم کہتے ہیں نا سپریم سورس اگر آپ کے پاس ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے دور میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی، ظاہری بات ہے کہ وہ اس چیز کو کریں، لیکن بینگ اے مسلم صدر پاکستان ہے، وزیر اعظم پاکستان ہیں، سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، آرمی کے چیف ہیں، لیٹ سے مفتی اعظم ہے پاکستان کے کوئی، یا علماء پاکستان علماء کونسل ہے، ان سب کی ثوابت میں یہ چیز نہیں آتی کہ مسجد میں لوگوں کو جانے سے روکیں. جو چیز وہ کر سکتے ہیں بینگ اے مسلم، کیئر ٹیکر کہہ لیں انہیں، یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان چونکہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، تو جو چیز یہ لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ایس او پیز بنائیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنائیں، ضابطۂ اخلاق بنائیں کہ کس طریقے سے مساجد کے اندر سیف حالات کے اندر بالکل ایک اچھے کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر وہاں پہ اپنی نماز کو قائم کیا جائے. چونکہ ابھی روزہ رمضان آگے آ رہا ہے تو اس کو بڑے اچھے انداز میں اس کو پریکٹیکلی ہم نے وہ کرنا. میں یہاں پہ یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں مسلمانوں کا بلیو اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے بینگ اے مسلم میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے، کیونکہ ہمارے لیے میری جان، عزت، مال، آبرو اور ہر چیز سے جو زیادہ بڑھ کے جو میرے لیے جو چیز ہے وہ میرا ایمان ہے. اس کو میں اگر سیو کر پاؤں گا تو میرے لیے دنیاوی چیزوں کی اہمیت ہے. اگر میں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاؤں گا، میرا ایمان اگر کمزور ہے تو مجھے اس جان کا آئی تھنک دا لائف از، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، انسان میں زندگی بہت سے لوگ زندگی گزارتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور اس طرح سے کئی سویلائزیشنس کی میں بات کرتا ہوں، رومن امپائرس کی بات کریں، یونان کی جو ایک تہذیب تھی اس کی بات کریں، دنیا کی آپ تہذیبیں دیکھیں اس وقت، مطلب آپ دنیا میں دیکھیں تو بڑی بڑی قومیں آئیں اور چلی گئیں، بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، اور کتنے لوگ، لاکھوں اربوں لوگ اس وقت دنیا میں آئے اور چلے گئے. تو آنا اور جانا تو لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر مطلب اپنے لیے بینگ اے مسلمان میں اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ میں بھی بالکل یہ کامن تھاٹ لے کر چلا جاؤں یہاں سے اس دنیا سے، اور جاتے جاتے اگر دنیاوی طور پہ مستحکم نہ ہوا تو اپنا دین بھی ہم اس دنیا کے حوالے کر کے ہم یہاں سے چلے جائیں. یہ ایک میسج جو دنیا کو آپ جا رہا ہے یہ بہت نیگیٹو جا رہا ہے کہ مسلمان جس کو اس دور کے اندر ایسے حالات کے اندر he has to set examples, he has to rescue the humanity, he has to rescue his brothers, his neighbors. ٹھیک ہے، اپنے گرد و نواح کو اس نے ریسکیو کرنا ہوتا ہے، اس کا حل نکالنا ہوتا ہے، اس کو سچویشن، اس کو سولوشنز کو اس نے پیش کرنا ہوتا ہے. یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان ہونے کا شرف ہمیں حاصل ہے. تو اگر ہم اس حالت کے اندر ہمارا فیتھ بھی جو ہے نا وہ اس وقت زیرو سٹیٹس کے اوپر ہوگا تو پھر میرا خیال ہے ہم نے کیا اپنے آپ کو، ہماری وی آر ورتھ لیس دین. تو جو چیز ہمارے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے عقل و شعور کو رکھتے ہوئے کہ ہم عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو میرے خیال میں ہمارے پاس وسائل ضرور ہیں کہ ہم مسجد کے اندر، مساجد کے اندر لوگوں کو فیلڈ جانے کی اجازت دیں، وہاں پہ ان کو سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں، جو اسٹینڈرڈ WHO کے جو ہیں اس کو وہاں پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں. اور الحمدللہ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بیماری آتی ہے ضرور اس کا تریاق ہوتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے. اس کا علاج ریسرچرز اللہ تعالیٰ کو ہمت دے، حوصلہ دے جو ریسرچ کر رہے ہیں اس وقت، اس بیماری سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کریم کے معمولات جو ہیں، جس طرح سے ہمارے رمضان کریم کے اندر لوگوں کے معمولات مساجد کے اندر جو لوگ نہیں بھی جاتے وہ بھی جائیں گے. افطار کا نظام وہاں پہ ہوتا ہے. میں نے سنا افطار کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ مساجد میں افطار نہ ہو. میں تو یہ کہوں گا کہ افطار ہو، کیوں نہ ہو، لیکن ظاہری بات ہے جو کوڈ آف کنڈکٹس بنائیں گے، ٹھیک ہے. اس وقت آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بھوک اور پیاس سے آپ نے بچانا ہے، تو یہ مساجد جو ہماری ہوتی ہیں یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں کہ مساجد میں رمضان کریم کے مہینے میں چلیں، سحری تو نہ صحیح لیکن افطاری کا نظام موجود ہو وہاں پہ، اور ایک اچھے انداز میں، ایک بہتر انداز میں، ایک بالکل سیف پروسیجر کے تحت وہاں پہ افطاری کا بھی ان کو، میرے خیال میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ ان کو اجازت دی جائے، اور تراویح کا نظام وہاں پہ موجود ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو. دیکھیں دیر از سائنس از ڈوئنگ بٹ اویلیبل ٹیکنالوجی کین ڈو. ٹھیک ہے، سائنس کر رہی ہے اور سائنس اس پہ کام کرے گی، ریسرچرز کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. ابھی تک ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے انہوں نے ہار نہیں مانی، اور یہی انسان کی خوبی ہے کہ انسان ہار نہ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ریسکیو کی صورتحال ضرور نکالتا ہے.
تو اس وبائی مرض کا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ویکسینیشن انشاءاللہ بہت جلد دریافت ہو جائے گی اور ہیومینٹی اس سے نکل آئے گی اس بیماری سے. لیکن ہم کیا اس ایمان کے ساتھ نکلیں گے؟ کیا جو میرے دوست میرے بھائی اس وقت ٹیلی ویژنس پر آ کر اور سوشل میڈیا کے تھرو اور دیگر چینلز کے تھرو اپنی تقریروں سے اپنی تحریروں سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ مساجد میں جانے سے نامعلوم کیا ہو جائے گا اور ڈاکٹرز بھی ڈرے بیٹھے ہیں؟ تو میں یہ چیز دوبارہ میں بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جو لوگ جھکنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں، انہیں نہ روکیں. جس چیز کا اختیار اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہمیں اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ ہمارا کسی کی یہ ثواب دید نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کو ویران کریں، اور ویسے بھی کامن یہ کہ مسلمان اس چیز کو ظاہری بات ہے، آپ نے دیکھا لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نکلیں گے، ہم نماز کے لیے جائیں گے. وہاں پہ تصادم کی صورتحال اختیار ہوگی، ریاست ایک الگ ہو جائے گی اور ایک جو نماز پر نمازی ہیں وہ الگ ہو جائیں گے. تو آپ کیا میسیج دنیا کو دیں گے؟ اور بینگا مسلمان ہم جو آنے والی نسلوں کے ذہن پہ جو اس وقت ایک آپ کو پتہ ہے ایک ٹراما جو چل رہا ہے ان کے ذہن میں، سائیکولوجیکل ایک پرسیپشنز ان کی بلڈ اپ ہو رہی ہے، ایک جو پرسیو وہ کر رہے ہیں، تو وہ کیا ایک سوچ لے کے ہمارے جو بچے ہیں وہ جوان ہوں گے. تو میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ اس کو کائنڈلی دیکھیں، مساجد کے نظام کو ایک اچھے سیف پروسیجر کے تھرو آپ ان کو لے کے آگے چلیں. علماء بھی جو میں نے دیکھا ہے کہ کئی علماء کرام جو ہے نا وہ بھی بڑھ چڑھ کر آئی ڈونٹ نو تھوڑا سا فیم حاصل کرنے کے لیے یا تھوڑی اپنی فیس سیونگ کے لیے یا لیک آف ان کا نالج ہے یا پھر آئی ڈونٹ نو کیا وجوہات ہیں جن کے اوپر جو ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں کہ مساجد میں نہیں جانا چاہیے، مساجد میں ایسا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کو آباد کرنے کے لیے اس امت کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. اس امت نے مشکل حالات کے اندر بھی سروائیو کیا ہے. اگر ہم بینگ اے مسلم آپ ہمیں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم لوگ بلائنڈ ہیں بالکل ہی یا ہم لوگ ڈیف ہیں بالکل ہی کہ ہم لوگ کو موت سے نہیں ڈرتے اور بیوقوف بن کر ہم جو بینگ اے امت ایک اس میں کود جائیں بیماری میں، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہر مشکل وقت کے اندر سروائیو کیا ہے، مسلمانوں نے ہر مشکل وقت کے اندر سروائیو کیا ہے، تو مسلمان انشاءاللہ سروائیو کرے گا. لیکن اس مشکل وقت میں سروائیو مزہ تب ہے جب آپ اس میں سے سرخرو ہو کے نکلیں. دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. تو اگر ہم تجارت کر بیٹھے، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کے نظام کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس میں بھی ہم جمہوری رائے لا کر اور اس میں بھی علماء جمہور کو لا کر یا عام نجی رائے کو لا کر ہم مسجدوں میں بھی لاک ڈاؤن کرا دیں، مساجد میں بھی ہم نہ جائیں، مسجد میں لوگ نہ جانے سے روک دیں، تو یہ آئی تھنک یہ ایک اچھی سوچ نہیں ہوگی. اگین میں یہاں پر جو ملک کے ادارے ہیں، خاص طور پر ڈیسیجن میکنگ ادارے ہیں، اس وقت ان کی اچھی کاوش ہو رہی ہے، بہت اچھا ورلڈ اینڈ دے آر ڈوئنگ گریٹ جاب. بٹ دے ہیو لمیٹیشن. دے مسٹ ریممبر دیٹ دس از اسلامک جمہوریہ پاکستان، اور پاکستان ایک اسلامی نظام ایک الگ چیز ہوتی ہے اور دنیا کے نظام ایک الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم وی آر ناٹ اپنے آپ کو جو ہے نا، آپ اگر جو میڈیا کو میں دیکھتا ہوں تو میڈیا کو ایسے لگتا ہے ایسے میڈیا جو ہے نا میں گلوبل ولیج کے تناظر میں دیکھ رہا ہے کہ ہم سب ایک ہی ہیں جی، دنیا میں سارے لوگ ایک ہیں. دنیا میں کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جرمنس اپنے آپ کو دنیا کی سپیریئر قوم سمجھتی ہے، ٹھیک ہے. اسرائیل جو ہے یہ جیوش، وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بہترین قوم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. امریکنس دے آر ون نیشن، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو ایک قوم گردانتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریئر مانتے ہیں. چائنیز جو ہے نا دے تھنک دیٹ ادرس آر فول، جو باقی سب بیوقوف ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں. تو ہم جو ہے نا ہم لوگ رنگ و نسل کے اوپر تو بیس نہیں کرتے، ہم تو ایک امت مسلمہ ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اپنی کچھ پراؤڈ کرنے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم پراؤڈ کرتے ہیں. اینڈ الحمدللہ جس کے اوپر سب سے زیادہ ہم پراؤڈ کرتے ہیں وہ ہمارا فیتھ ہے کہ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے کل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی ہمارا سب کچھ ہے. تو یہی ہماری پرائڈ کی وجہ ہے. تو میں یہاں پہ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اس ویڈیو کو میں یہاں پہ کلوز کروں گا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو ہم تو ایک ایسی قوم ہے جس کی تو سوچ ہی الگ ہے اور جس کا پیمانہ الگ ہے، جس کو سمجھنا ہے، جس کو وی ہیو ٹو ہیو سم ڈفرینٹ تھنکنگ، ٹھیک ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، ظاہری بات ہے. انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ
غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو ہم ایک سرٹن سلیوری جو ہماری رہی ہے، ایک ہماری تاریخ رہی ہے، غلامانہ سوچ جو ہمارے اندر لوگوں کے اندر ہے، تو وہ پریویل کر جاتی ہے انفارچونیٹلی. جو ہمارے بڑے بڑے ٹائکونس ہیں اس وقت انڈین الیکٹرانک میڈیا کے اندر ہیں، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کی پوسٹ کے اوپر ہیں، مطلب انفلوئنسنگ پرسنالٹیز جو ہیں انفارچونیٹلی ان کے اندر ایک چیز جو احساس کمتری ہے وہ بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مرشد پاک کو ہمارے ان کے درجات بلند فرمائے. وہ کہتے تھے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو بڑی طاقت ہے نا، وہ مطلب بینگ اے ہیومن بینگ، اس کے اندر جو ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، مطلب کہیں سے وہ چیز آپ پرچیز نہیں کر سکتے، اور جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. نمبر 1 ایک تو وہ پازیٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی قوت ارادی اس کے اندر ہو، اس کے اندر ایک ول پاور ہو. ول پاور ظاہری بات ہے اس کے لیے بیس چاہیے ہوتی ہے، وہ فیتھ ہوتی ہے. فیتھ از دا ملٹی پلائر آف انر ول. تو ول پاور جو خود اعتمادی آپ اسے کہہ لیں، یا قوت ارادی جسے ہم کہہ لیں نا، ارادے کا پختہ ہونا، مصمم ارادے کا ہونا، وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور مسلمان کے اندر تو لازماً ہونا چاہیے. اور دوسری چیز ایک احساس کمتری، جو کہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے، کہ یہ چیز ایک ایسی چیز ہے احساس کمتری، کہ اگر انسان اس احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ بادشاہ بن جائے کسی ملک کا، تو لیکن وہ احساس کمتری اگر اس کے اندر موجود ہے تو ہی از ورتھ لیس. اور اگر احساس کمتری اگر چونٹی کی اگر ہم دیکھیں تو چونٹی جو ہے نا، اس کے اندر احساس کمتری نہیں ہوتا. تو اس کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. اٹ لیوز ایکچولی اے ویری ونڈرفل لائف. اگر انسان کے اندر احساس کمتری آ جائے تو پھر اس کا تو کیا رہے گا. انفارچونیٹلی ہمارے اس پر جو بڑے بڑے تھنکرس ہیں، اسکالرس ہیں، جن کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی ایک بہت بڑی ایک مذہبی، ایک فیتھ پوائنٹ آف ویو سے ایک احساس کمتری کا شکار ہیں، ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ایک احساس کمتری کا شکار ہیں، ایک خطے جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک احساس کمتری کا شکار ہیں. رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، زبان، سماج، رہن سہن، بینک بیلنس ہے، سوشل سٹیٹس ہے، اس قسم کی ہزاروں قسم کی جو احساس کمتری کا شکار جو لوگ ہیں ہمارے، وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں پھر ظاہری بات یہی باتیں آتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں کے اس میں تولتے ہیں، اور دوسروں کی باتوں کو زیادہ وہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے سسٹمز کو نہیں دیکھتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مشکل وقت سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں. مسجدیں، خانقاہیں، عبادت گاہیں اللہ تبارک تعالیٰ آباد رکھے، ہمارے دلوں کو بھی نور ایمان سے آباد رکھے. اس مشکل وقت میں، اس کڑے وقت میں ہمیں مل جل کر یگانہ ساتھ مل کر اس مشکل وقت سے ہمیں نکلنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. میں اپنے تمام دوستوں کو گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کریم میں جتنا زیادہ آپ لوگ فلاحی کاموں میں جس طرح سے آپ حصہ لے رہے ہیں کرونا وائرس کے تناظر کے اندر، اس وقت مستحق حضرات جو آپ لوگوں کے ارد گرد موجود ہیں، بڑھ چڑھ کے ان کا ساتھ دیں، تاکہ اس مشکل وقت میں انہیں جو ہے ضروریات زندگی میسر آ سکے. آپ کا دیا ہوا ایک جو چھوٹی سی آپ کی جو ایک امداد ہے کسی کے لیے، وہ زندگی بھر کے لیے اس کی زندگی بنا سکتی اس مشکل وقت میں، اور آپ کے لیے اخروی زندگی میں آپ کے لیے شادمانی ہوگی، کامیابی ہوگی، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن باقی باتیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ میرا جو اسلوب بیان ہے وہ رینڈم ہوتا ہے، اور کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر معلوماتی باتیں کریں اور جنرل گفتگو کریں، زیادہ ڈیپلی نہ جائیں، تاکہ جو میرے سننے والے ہیں ہمارے دوست وہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے اندر ایک نیشن بلڈنگ کا کانسیپٹ ہے. بیسکلی تھیری جو تھیم ہے اس کے پیچھے، بولنے کے پیچھے، یوٹیوب کے اوپر آنے کے پیچھے، سوشل میڈیا پہ اپنی بات پہنچانے کے پیچھے، وہ یہی ہے کہ ایک نیشن بلڈنگ کی طرف ہم نے جانا ہے. اور نیشن بلڈنگ میں کیا نیشن بلڈنگ، بینگ اے مسلم، وی آر اے مسلم اینڈ وی بلیو ان اسلام. We believe in Almighty Allah, the creator of our universe, and He is the savior of mankind. He is the sustainer. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے اوپر، عالم انسانیت کے اوپر رحم فرمائے، اس وبائی مرض سے ہمیں شفا یاب فرمائے. اور آخر میں وہی دعا میں کرتا ہوں جو انبیاء اکرام نے بھی کی تھی کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ.
ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون مائدا الى اولنا والاخرين وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه واولیاء امتی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دوست اپنا خیال رکھیں اور رمضان کریم میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالے اور تمام عالم انسانیت کو اس مشکل وقت سے نکالے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی محمد۔